perfect length at all. It was not. तो फिर बुझाना चाहिए Beautifully gone. इन बच्चों ने वाकई पाकिस्तान को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक अच्छा तोहफा दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Clear cut whitewash. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हो जिंदगी हसीन हो दिल को अपने ये बता तो आज ही क्रिकेट की माँ को हराना जो है इससे बड़ा एजाज क्या है। फजूल है मुश्किलों को ये बता तो आज ही काटो बड़ी मैं पूरी टीम को, टीम के कैप्टन को और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे पूरी कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कुछ अर्सा पहले तक बहुत से लोग पाकिस्तान को क्रिकेट की आलमी दुनिया से निकालना चाहते थे और इस सिलसिले में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें भी हो रही थीं, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से निकालना चाहते थे आज बहुत अफसोस उनको हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 टीम इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त नहीं दी बल्कि उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। मैंने नेस्तो नाबूद का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल किया है इसलिए कि जब इंसान बहुत खुश हो और पूरी कौम खुश हो तो उस वक्त इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें खुशियाँ कभी कभी मिलती हैं। काफ़ी अरसे से कोई खुशी नहीं मिली थी तो खुशी की खबर अब मिली है। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं और कहीं हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। इसलिए आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ क्रिकेट में इस अज़ीमुश्शान कामयाबी पे करेंगे जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम खुशी से झूम रही है, और ये भी बात करेंगे कि क्रिकेट टीम ने तो हमें एक बहुत बड़ी खुशी दे दी। हमारी हुकूमत और हमारी सियासी क़यादत पाकिस्तानी कौम को खुशी की खबरें कब देना शुरू करेगी। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात, और मुल्तान में मौजूद हैं हमारे साथ जनाब जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। गोंदल साहब, क्रिकेट टीम ने तो हमें बहुत खुशी की खबर दी है, आपकी हुकूमत कोई खुशी की खबर देगी या नहीं देगी? इससे पहले कि आप अगेन हुकूमत की बात करें और सियासी की बात करें, मैं आपका मशकूर हूँ, ख़ुसूसन हामिद मीर साहब का और जियो की सारी टीम का और जियो का, कि कम अज़ कम आपने देखो, कहते हैं कि दुख शेयर करना हर कोई करता है, खुशी शेयर बहुत कम लोग करते हैं। ये कोई रशियन मुफक्कर है, ये उसका कौल है। तो आपने यकीनन इस खुशी को शेयर करके मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। नंबर 2, यकीनन जो दुनिया में एक बहुत बड़ी साजिश, आपको पता ही है कि ऐसे ऐसे क्राइसिस आए हैं क्रिकेट के, हमारे बहुत जो शाइनिंग स्टार थे उनको सजाएं तक हुई हैं। अगर उस प्रोसेस को देखें और लड़कों की इन हालात में परफॉर्मेंस को देखें तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट तमाम क्राइसिस के बावजूद कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही है। हमारी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तशबीह दे दी आपने। यकीनन अगर इसकी इस लिहाज से सही कह रहे हैं कि इस क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों को क्राइसिस के हवाले से करप्शन के इल्जाम में सजाएं भी तो हुई है ना। जो भी रिजेम्बलेंस है इसमें है, काफी रिजेम्बलेंस है। आपको खुश करने के लिए मैं इसको भी यहाँ में आ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लीडरशिप, खुसूसन मेरे दोस्त ज़का अशरफ साहब और ख़ास तौर पे कप्तान को और उन बच्चों को जिन्होंने इन हालात में, और यकीनन दुनिया में जो साजिशें इस हवाले से हो रही थी उनका चकनाचूर करके आज इस पूरी कौम को एक खुशी का मौका दिया है, और पूरी कौम और आपके टीम के दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस मौके पे मैं अगेन फिर कहूँगा कि अच्छा प्रोग्राम करके आपने भी आप भी मुबारकबाद। चलें ठीक है। मुशाहिदुल्लाह साहब, गोंदल साहब ने इस हमारी क्रिकेट टीम को जिसने कि इंग्लैंड को वाइट वॉश कर दिया उसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तशबीह दे दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है अगर टीम ये प्रोग्राम देख रही होगी तो उन्होंने खासा माइंड किया होगा इस बात को। बहरहाल
اس لیے کہ ان کی کارکردگی اتنی، ان کی جو گورننس ہے وہ اتنی کو زبردست ہے، کپتان کی ہو یا ایون بورڈ کی بھی ہو، میں ضرور کہوں گا ذکا اشرف صاحب کی بھی، مطلب اگر ان کی گورننس اور موجودہ حکومت کی گورننس کا کوئی یعنی کہ مقابلہ کیا جائے تو وہ تو مشرق اور مغرب ہے۔ اعجاز بٹ صاحب کو ہٹانے سے کتنا فرق پڑا ہے؟ ہاں یہی ہے اصل میں سوال کہ جو جب تبدیلی واقعہ ہوتی ہے نا کسی بھی لیول پہ تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن خیر یہ ترجیحات میں نہیں ہے موجودہ حکومت کی۔ میں اس وقت آج سیاسی بات جو ہے نا اس میں اتنا مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج اتنا یہ ایک نشہ آور خوشی ہے کہ جو بہت عرصے بعد آج ہماری، ویسے تو یہ پچھلے پورے سال سے ہماری ٹیم نے بڑی بڑی اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، کوئی سیریز ہارے نہیں ہیں بلکہ کئی سیریز جیت کے دی ہے، اور اس کی جو خاص طور سے انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب انگلینڈ کی ٹیم کو وائٹ واش کیا گیا ہے۔ 1920 میں پہلی دفعہ آسٹریلیا نے کیا، اس کے بعد مزید 2 دفعہ آسٹریلیا نے کیا، اور 2006 میں آخری دفعہ وائٹ واش ہوئی، بیچ میں 86 اور 92 میں ویسٹ انڈیز نے وائٹ واش کیا، یعنی کہ 3 دفعہ آسٹریلیا نے، 2 دفعہ ویسٹ انڈیز نے اور 1 دفعہ انڈیا نے، 3 ٹیموں نے ابھی تک یہ یعنی کہ کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس میں سے زیادہ تر کامیابیاں اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ اچھا یہ جو موجودہ سیریز ہے اس کا ایک مزید روشن پہلو یہ ہے کہ یہ ایک غیر جانبدارانہ یعنی کہ جگہ پہ ہو رہی تھی، یہاں پہ ہوم گراؤنڈ، ہوم کراؤڈ یا پچ کی جو ایک وہ فائدے ہوتے ہیں وہ دونوں کو یکساں تھے، تو ہم نے اپنے گراؤنڈ پہ نہیں دی انہیں شکست، بلکہ ایک غیر جانبدار جگہ پہ ان کو شکست دی۔ یہ اس کا ایک اور زبردست پہلو ہے۔ پھر یہ بھی اس کا ایک زبردست پہلو ہے کہ ایک ایسی ٹیم کہ جو 1 سال پہلے اسپاٹ فکسنگ میں پھنسی ہوئی تھی، جن کے لوگوں کو سزائیں دی، جن میں سے کچھ لوگ ابھی بھی سزائیں بھگت رہے ہیں، اگر کوئی اور ٹیم ہوتی یا انگلینڈ کی ٹیم ہوتی تو شاید آج وہ اتنی یعنی کہ ڈپریس ہوتی کہ وہ بنگلہ دیش سے بھی نہیں جیت سکتی تھی، لیکن یہ پاکستانی قوم کا پوٹینشل جو ہے یہ نظر آتا ہے سامنے کہ انہیں ذرا سا فیئر پلے اگر یہ کریں اور اچھے انوائرمنٹ ملے تو اس کے بعد پرفارمنس جو ہے جس طرح سے ہر یعنی کہ شعبے میں اگر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، کرپشن سے پاک اگر آپ اپنا کھیل پیش کریں تو وہ ضرور یعنی اچھا آپ تو مشاہد صاحب آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے۔ دبئی کی جو گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ پہ اظہر علی نے اور یونس خان نے سینچریز بنا دی، آپ کے خیال میں یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ کل جب وہ کھیل رہے تھے تو اس وقت وکٹ اتنی خراب تھی کہ اس پہ جو انہوں نے ڈسپلے کیا زبردست بیٹنگ کا، ایسی بیٹنگ کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے اظہر علی نے اور یونس خان نے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بہت زیادہ لوگ کھیل نہیں سکے، اسکور مصباح نے بنایا، مصباح بھی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے، اس نے پوری سیریز میں مختلف جگہوں پہ اسکور بھی کر کے دیا، اسد شفیق نے دیا۔ پھر بولنگ جو ہے وہ اتنی، حالانکہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں انگلینڈ والے کہ جو ان کا گریم سوان ہے وہ ورلڈ کا بیسٹ اسپنر ہے، لیکن ہمارے اسپنر سعید اجمل کو دیکھیں، رحمان کو دیکھیں، کہیں حفیظ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، پھر فاسٹ بالر دیکھیں عمر گل کو، آج اس نے ایک وائٹل رول پلے کیا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا عدنان اکمل ہے، اس نے وکٹ کیپنگ بڑی اچھی کی اور ایک دفعہ 61 رن جو اس نے بڑے وائٹل کر کے دیے تھے۔ یہ ساری چیزیں ملائیں تو پوری ٹیم اور پھر کپتانی آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے۔ چلے میں آج ایک اور پلیئر ہے اس سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی اس کے ساتھ بہت میچ کھیلے ہیں لیکن اب ٹیم آپ کی مختلف ہو گئی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید ہاشمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جاوید ہاشمی صاحب آپ نے بھی بہت لمبی اننگز کھیلی ہیں، آپ نے بھی سیاست کے میدان میں کئی سینچریاں سکور کی ہیں، تو آج پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دیا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، کہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، قائد اعظم کا پاکستان جو ہے اس کا بھی ایک میچ چل رہا ہے آج کی رولنگ ایلیٹ کے ساتھ، اشرافیہ کے ساتھ، تو قائد اعظم کا پاکستان اس میچ میں یہ جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کو کب تک شکست دے گی اور یہ میچ مزید کتنا عرصہ چلے گا؟ حامد ویر صاحب، پہلی بات تو آج یہ واقعتاً ہمارے دل خوشی سے بھرے ہوئے ہیں اور پوری قوم کا سر
فخر سے بلند ہے. ان بچوں نے ہمیں خوشیاں دے دیں جو ہماری وہ ایلیٹ کبھی نہیں دیتی, جو یہ نوجوان قوم کو اس کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. جہاں تک کرکٹ کی بات تھی, میں تو بہت زیادہ کرکٹ نہیں جانتا, صرف وہی دیکھتا ہوں جو یہ انڈیا کے ساتھ ہماری پاکستان کے نوجوان کھیل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یقین تھا کہ یہ سال بھی چیمپئن ہوتے دنیا کے. بہرحال جن حالات سے ان کو کھلایا گیا وہ مشکل حالات تھے. تو اسی طریقے سے مشاہد جو ہے میرا بھائی ہے, بڑی لمبی انہوں نے بنا دی. یہ مقابلہ اگر کرانا تھا تو کرکٹ کے اوپر تو میرے خیال میں فائنل ورڈ جو ہے وہ عمران خان ہے. آج عمران خان سے بات آپ کراتے, آپ نے مجھے بلا لیا تو وہ میں نے آپ سے اس لیے بات کی ہے کہ آج کل عمران خان جو ہے ان کے سامنے فائنل ورڈ آپ کا ہوتا ہے, اور یہ مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے. آپ کی مہربانی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اتفاق سے ایسا کھلاڑی ہے جس نے کرکٹ کے میدانوں کو بھی رونق بخشی. یہ آج ہمارے ملک کے میدان تو آج وہاں کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی, سونے پڑے ہوئے ہیں, کوئی جاتا نہیں ہے وہاں پہ, کوئی آتا بھی نہیں ہے کسی ملک سے. اسی طرح ہمارے سیاست کے میدان بھی خالی پڑے تھے, لوگ ڈر کی وجہ سے جلسے کر ہی نہیں رہے تھے. اس میں اس نے ہمت کر ڈالی کہ لاہور میں بھی اور پھر کراچی میں بھی اور اب کوئٹہ میں بھی اس نے کہا جلسوں کا یہ جو سونا پن ہے ان ویرانوں کا اس کو بھی ختم کرنا ہے. اس کے بعد باقی بھی سارے کھلاڑی ماشاءاللہ آ گئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, اور اس میں میاں صاحب نے بھی بڑے جلسے کیے ہیں. بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے لیکن ہمت کی بات ہے. اچھا, اگر قوم میں کوئی ہمت کر کے آپ نے خالی میدانوں کا ذکر کیا ہے, میں نے کچھ قومی اسمبلی کی خالی نشستوں کا ذکر کرنا ہے. آپ جب پچھلے دنوں شامل ہوئے تحریک انصاف میں تو آپ نے اپنی نشست سے استعفیٰ دیا, کچھ اور بھی لوگوں نے استعفے دیا, یہ نشستیں خالی ہو گئیں. پھر ان پہ بائی الیکشن جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی, لیکن اب وہ بائی الیکشن نہیں ہو رہا. میں ذرا آپ کو بتا دوں کون کون سی جو نشستیں ہیں وہ سونی کی ہیں. NA9 مردان سے خواجہ محمد خان ہوتی صاحب نے ANP چھوڑی, PTI میں چلے گئے. NA قصور سے سردار آصف احمد علی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے PTI میں چلے گئے. اور اسی طرح NA148 ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے PTI میں چلے گئے. NA149 ملتان سے جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون چھوڑ کے PTI میں چلے گئے. NA168 وہاڑی سے عظیم دولتانہ صاحب ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے, ان کی بھی سیٹ خالی ہے. NA195 رحیم یار خان سے جہانگیر خان ترین نے اپنی نشست چھوڑی. PML F سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی PTI میں چلے گئے. تو ان پر کچھ ہونے تھے ضمنی انتخابات, وہ نہیں ہو رہے. کچھ اور بھی نشستیں ہیں, صوبائی اسمبلی کی بھی ہیں اور بھی ہیں. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ ماضی میں, یعنی کہ ماضی قریب میں جو کچھ سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اور قومی اسمبلی کی جو نشستوں پہ انتخابات ہوئے تھے, صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پہ انتخابات ہوئے تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ ان کا جو رزلٹ ہے اس کو انہوں نے وقتی طور پہ کالعدم قرار دیا ہے. اور جب تک 20ویں ترمیم نہیں ہوتی تو تب تک جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ کچھ دن کے لیے ختم کی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے جناب عاصم حسین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب جو وزیر تھے وہ وزیر سے مشیر بن گئے. تو اب 20ویں ترمیم جو ہے وہ بڑی ضروری ہو گیا. تو ہاشمی صاحب اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں نظر گوندل صاحب سے. گوندل صاحب, ہاشمی صاحب ویران میدانوں کی بات کر رہے تھے, تو میں آپ سے بات کروں گا جو یہ جو ویران نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلیوں کی اور سینٹ کی, اس پہ اب آپ جب تک ایک 20ویں ترمیم نہیں لے کے آتے تو کام نہیں چلے گا. تو یہ کب ہوگی؟ میں ویران میدانوں کو تھوڑا سا ٹچ دے کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 2008 کے الیکشن میں محترمہ شہید ہوئیں جلسہ گاہ میں, میاں محمد نواز شریف کے جلسے پر فائرنگ ہوئی, کچھ لوگ اس میں شہید بھی ہوئے. تو وہاں سے یہ میدانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہاں سے میدان خالی ہونے شروع ہوئے.
اور یہ جو آج عمران خان صاحب، میاں صاحب، ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب فضل الرحمان صاحب، یہ کریڈٹ دیں کم از کم ہمیں کہ آج ہم نے اس حد تک لا اینڈ آرڈر پہ کچھ کنٹرول کیا ہے کہ لوگ پبلک گیدرنگ کرنا شروع کر گئے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. اس میں کم از کم آپ تھوڑا سا کریڈٹ ضرور دیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے امینڈمنٹس کی، یقیناً یہ کوئی اس پہ بہت پہلے بھی آ سکتی تھی، لیکن ہماری خواہش یہ ہے، مشاہد بھائی بھی شاید اس کو جانتے ہیں، کہ ہم اس امینڈمنٹس کو متفقہ طور پر لائیں. ڈائیلاگ چل رہا ہے، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، اور میرا خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 دن میں، 2-3 دن بھی نہیں، زیادہ نہیں ہے، بلکہ ود ان 2 days ہم ایک متفقہ امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ امینڈمنٹس آنے کے بعد یہ جو نشستوں یہ ممبران ہیں یہ جلدی بحال ہو جائے. اچھا، اب ہاشمی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ 20ویں ترمیم اگر منظور ہوتی ہے تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو عام لوگ ہیں جو آج بہت خوش ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ 20ویں ترمیم متفقہ طور پہ منظور کریں گے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حمید، اس میں حامد میر صاحب، آپ کو میں واضح بات بتاؤں کہ یہ ہماری اسمبلی کیوں، ہم نے سیٹیں کیوں چھوڑی. بات یہ، اور جو جیسے ابھی اپنا گوندل صاحب فرما رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کسی ایشو کو سیریس طریقے سے لیا نہیں جاتا. اب یہ کہتے ہیں کل تقسیم بن جائے گی، امینڈمنٹ ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی. انہوں نے اپنے ان ممبران کو بھی تحفظ دینا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو ہماری پارٹی کا بھی میرا بھی، کہ یہ اسمبلیاں بالکل تجزیہ اوقات کے لیے بیٹھی ہیں. یہ قانون نہیں بناتے، آئین میں ترمیم نہیں کرتے، یہ NRO کو تحفظ دینا یا ریجیکٹ کرنا، کوئی اس کے اندر کام نہیں کرتے. ساری چیزیں سپریم کورٹ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر سپریم کورٹ وہ عذاب میں آیا ہوا ہے. یہ پہلی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ہر وقت سپریم کورٹ کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ وہ فیصلے کریں، اور جب وہ فیصلے کرتے ہیں ان کو یہ مانتے نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لا جو ہماری جو لیجسلیشن ہے وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. یہ اس کو آخری ذمہ داری کے طور پر کہتے ہیں آج ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں، یہ تو پورے تو ہو جائیں گے. ایک منٹ حاجی صاحب، اپنے ممبروں کو بچانا ہے. اگر آپ اجازت دیں، لیکن اس کا اگر آپ اجازت دیں میں ذرا مشاہد صاحب سے پوچھ لوں. مشاہد صاحب، آپ ہاشمی صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو 20ویں ترمیم آپ کریں متفقہ طور پہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے. میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. ہاشمی صاحب سے آپ کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن اب ٹیم تو مختلف ہے نا دونوں. میں ہاشمی صاحب نے جو بھی کچھ کہا ہے وہ سر آنکھوں پہ، میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں. میں ہاشمی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے یہ اتنی افسوسناک اس لحاظ سے ہے، اس کا ایک پہلو کہ فار نتھنگ آج یعنی کہ کالک ملی گئی ہے اپنی، یعنی کہ سستی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے. مطلب کہ اتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں، لیکن نہیں کیا. اللہ جانے کس چکروں میں پڑیں، جس چکروں میں پڑیں وہ تو خیر پوری قوم کو پتہ ہے، اور وہ اتنا بڑا کام ہے کہ بعد اس طرح کے کاموں کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی. بات یہ، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا. اگر کالعدم قرار دے دیتے تو آج ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا. پہلے ہی روزانہ خود سے بحران پیدا کرتے ہیں، یہ بھی بحران، یعنی کہ پھر پچھلی دفعہ انہوں نے 6 فروری کی ڈیٹ دی تھی، آج تک انہوں نے نہیں کیا. مذاکرات بھی بالکل اب ہو رہے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ کوئی تھوڑے بہت لگے ہوئے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کا جو ذمہ دار ہے اس کو آن ٹاسک لینا چاہیے یا نہیں. وہ کون ہے؟ حکومت ہے اور وزارت قانون ہے، اور جو اس وقت وزیر قانون تھا کہ جس کو یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ تم لوگوں کو جو عذاب میں مبتلا کرتے ہو، یہ جو 26 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو الیکشن کمیشن جو ہے ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کرنا تھا آئینی لحاظ سے، کہ جو آئینی لحاظ سے تھا ہی نہیں. ان کا کوئی قصور نہیں. ان کو تو منہ پہ آپ نے کالک ملی نا اپنی، یعنی کہ نااہلی کی وجہ سے.
اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بار بار انتباہ کیا، اس کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ بالکل جس وقت ہر چیز تباہی کے دہانے پہ ہوتی ہے تو آپ مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ بھائی اس میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا نا کہ آپ نے جو ممبر لگائے ہوئے تھے ایک پچھلے وزیر قانون نے، ان کے وہ خاص لوگ ہیں وہ الیکشن کمیشن میں۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا آزاد ہونا یہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام پارٹیوں کا ایشو ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے آپ نے باہر۔ بات تو اپنی کہی ہے، لیکن بات تو وہی کہی ہے جو جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد نظر گوندل صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ دونوں مشاہد اللہ صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب دونوں وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کے دل کی آواز ہے، لیکن شاید آج سر ملے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات دونوں کر رہے ہیں۔ تو وقفے کے بعد گوندل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب ان پہ کیا بیت رہی ہے۔